अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन किराम, आज मेरे एक दोस्त ने बहुत करीबी एक वीडियो का लिंक भेजा जो वीडियो अज़ीम अंसारी साहिब का था। उस वीडियो को मैंने पूरा सुना और देखने के बाद सुनने के बाद मैं जो था मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे ख़ुद भी रिप्लाई करना चाहिए, और मेरे एक दोस्त ने भी कहा कि हज़रत इसका रिप्लाई ज़रूर आप करें। तो मैंने सोचा इंशाअल्लाह इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा और रिप्लाई देना ज़रूरी समझा। बहरहाल, और उन्होंने भी वीडियो में अपने कहा है कि वीडियो बना करके ज़रूर जवाब दें, तो मैंने सोचा कि अब जवाब देना बनता है, ज़रूर जवाब देना चाहिए। इसी वजह से मैं इस टॉपिक को लेकर के दोबारा हाजिर हुआ हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेरे चैनल को भी देखें, इस मसाइल हयात को, और एक चैनल और है मेरा फैज़ान मदीना, उस पर भी ये वीडियो अपलोड होगी इंशाअल्लाह, तो उस चैनल को भी देखें। दोनों चैनलों को आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो किस ताल्लुक़ से हैं और किस मौजू पर मैं ज़्यादातर बात करता हूँ। मेरा मौजू ये नहीं है कि किसी को टारगेट करना, किसी आलिम को या किसी को भी टारगेट करना मेरा मौजू नहीं होता। किसी भी सुन्नी सहीउल अक़ीदा आलिम को जो है बिलखुसूस कभी भी मैंने टारगेट नहीं किया, बल्कि मेरा मौजू है मसाइल बयान करना, लोगों को ज़रूरी मसाइल बताना और उनके इल्म में इजाफा करना। मैं हमेशा यही कहता हूँ, और मेरा खुला चैलेंज भी आपसे नहीं बल्कि तकरीबन मेरा 5-6 साल से, मैं जब यूट्यूब से पहले, यूट्यूब पर भी नहीं आया था, उससे पहले मैं व्हाट्सअप ग्रुप चलाता था, और व्हाट्सअप ग्रुप के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामी सवालात व जवाबात, मेरा ख़ुद का ग्रुप था, उसमें मैं रोज़ाना सवालात के जवाबात देता था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें चूँकि उस वक्त मैं अपडेट नहीं था, अब तो खैर अपडेट आ गया व्हाट्सअप में, ज़्यादा लोग भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप में उस वक्त में 256 लोग ऐड हो सकते थे। तो उस वक्त में लोगों ने मुझे मशवरा दिया, कुछ मेरे अहबाब ने, कि हज़रत इस तरह से आपकी बात जो है 256 लोगों तक ही पहुँच पाती है, इससे ज़्यादा लोगों को आप ऐड नहीं कर सकते, और आपका मसला जो है दूसरों तक नहीं पहुंच सकता। तो मशवरा दिया था कि आप जो है यूट्यूब चैनल बना लें और यूट्यूब पर आकर के मसाइल को बयान करें। तो मैंने उस वक्त में यूट्यूब पर आया था मैं, और मेरा मकसद यूट्यूब पर आने का पैसा कमाना या कोई बिजनेस चलाना नहीं, बल्कि मेरा मकसद है लोगों तक अपनी बात को पहुँचाना, मसाइल को पहुँचाना, ख़ासकर ज़रूरी मसाइल। मैं उन मसाइल में भी ज़्यादा नहीं उलझता हूँ कि जो ज़रूरी नहीं है, जैसा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम क्या है। कुछ लोग इस तरह के सवाल करते हैं कि फ़ला नबी के वालिद का नाम क्या था, फ़ला नबी के दादा दादी नाना नानी का नाम क्या था। इन मसाइल में भी मैं ज़्यादा उलझना या ज़्यादा गौर व फिक्र करना मुनासिब नहीं समझता। वो मसाइल मैं ज़्यादातर लोगों के सामने, आवाम के सामने लेकर के आता हूँ कि जो मसाइल ज़रूरी हैं, जो दुनिया के अंदर काम आने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरे मेरे चैनलों को, दोनों को देख सकते हैं, जो दोनों चैनलों पर आप मसाइल ही मिलेंगे आपको इंशाअल्लाह। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपसे भी कहता हूं कि अगर कभी भी कोई मसला हो तो मैं इंशाअल्लाह आपका जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हूं, कोई भी मसला हो, लेकिन ज़रूरी मसला। ये इधर उधर के जो तारीख़ के मुताल्लिक मसाइल, मैं ज़्यादा इसमें तवज्जो नहीं देता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़रूरी मसला आप भी पूछ सकते हैं, चाहें तो मेरा फैज़ान मदीना MBD चैनल है, उस पर भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ जब भी वक्त मिलता है, और ये मसाइल हयात है, इस पर भी जब भी वक्त मिलता है वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। लेकिन मैं आज जो इस टॉपिक को लेकर के हाजिर हुआ हूँ वो इस वजह से है कि इससे पहली वीडियो में भी मैंने जो टॉपिक छेड़ा था वो उसकी वजह ये थी कि मैं अज़ीम अंसारी साहब के चैनल को काफ़ी दिन से देख रहा था कि इन्होंने उलमा इकराम को टारगेट किया है। और बिलाशुबा मैं किसी से कोई गर्ज नहीं है कोई किसी को भी टारगेट करे, लेकिन अगर सही टारगेट करेगा तो बिलाशुबा करे। लेकिन अगर कहीं पर कोई शिक, कोई जुज़ ऐसा होता है कि जहाँ पर मुझे लगता है कि गलत टारगेट कर रहा है, तो मुझे थोड़ा मुनासिब नहीं लगता। और इस वीडियो को भी बनाने का मकसद, जो पहली वीडियो थी वो भी यही था मेरा मकसद, कि मुझे बताया गया था ये लिंक भेज करके कि हज़रत ये दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, क्या इस तरह की कोई रिवायत और भी है या नहीं है जो सैयद अमीरुल क़ादिर साहब ने बयान किया। तब मैंने इसके बारे में तहक़ीक़ की और ये वीडियो बनाना मैंने फिर मुनासिब समझा, मुझसे कहा लोगों ने तब। लेकिन आज की वीडियो में अज़ीम अंसारी साहब ने एक बात कही है मेरे मुताल्लिक़ कि मुझे इस बात से नहीं पता चल रहा कि ये आलिम है। तो देखिए, मैं अपने आप को शो नहीं करना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से मुझे जितने लोग जानते हैं वो सब मेरे बारे में अच्छी तरह से इल्म रखते हैं कि मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है कि मैं इस तरह के मसाइल में आकर के या अपनी ज़ात को मनवाने में, शो कराने में जो है वक्त ज़ाया करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में सब जानते होंगे कि मैं इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्रीका के एक मुल्क मॉरिशस में दीन मतीन की खिदमत के लिए आया हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होता है, जब मुझे वक्त मिलता है थोड़ा बहुत तो मैं मसाइल ही अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। इसके अलावा मैं इधर उधर की बातों में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन चूंकि इसके मुतालिक कई लोगों ने मुझसे कहा था, ये लिंक कई लोगों ने भेजा मुझे और कहा कि इस पर हज़रत कुछ वजाहत फरमाएं, तब मैंने मुनासिब समझा कि इसके मुतालिक, और मैंने उस वीडियो में दोनों तरह के पहलू रखे हैं, और मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया है कि जो राजे कौल है, इन्होंने इस वीडियो में अपनी
کہا ہے، اس کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ راجے قول کو جو ہے بتانا چاہیے تھا اور جمہور کے قول کو جو ہے ترجیح دینی چاہیے تھی، جبکہ آپ اگر ویڈیو کو غور سے سنیں گے تو میں نے اس کی طرف توجہ دی ہے جو کہ سید امین القادری صاحب قبلہ سے میں نے کہا ہے کہ آپ وہ واقعات ذکر کیا کریں، بیان کیا کریں کہ جن کی مستند روایات ہوں، سمجھے، جو مستند ہوں ان کو ذکر کریں، اور اس طرح سے جو ہے جو ضعیف روایات ہیں ان کو ذکر نہ کریں۔ اس کی طرف میں نے توجہ دی ہے اگر ویڈیو کو غور سے سنیں تو میں نے دیکھیے، میں نے کسی کو ذات منوانے کے لیے میں یہاں پر نہیں آیا ہوں، میں بس اپنا کام کر رہا ہوں دین کا الحمدللہ، اور میرا مقصد مسائل پہنچانا ہے لوگوں تک، اور جو ضروری مسائل ہیں زندگی میں درپیش مسائل انہی کے متعلق میں زیادہ تر لوگوں کو بتاتا ہوں۔ آپ میرے چینل کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے میرے اوپر جو کہا ہے وہ یہ جانے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا ہے۔ بہرحال دوسری چیز، انہوں نے تھمبنیل کے متعلق سوال کیا کہ میں نے تھمبنیل میں جو ہے سید امین القادری صاحب کو بھی غلط ٹھہرایا ہے، اور جو دوسرے رمضان نقشبندی صاحب ہیں ان کو بھی غلط ٹھہرایا ہے، ان کو بھی غلط ٹھہرایا، اپنے تھمبنیل میں اپنے فوٹو پر رائٹ کا نشان لگایا ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، اور لوگوں کو انہوں نے میرے خلاف ابھارنے کی کوشش کی ہے، جو سید امین القادری صاحب کے ماننے والے ہیں ان کو بھی، کہ آپ سمجھ نہیں رہے ہیں، انہوں نے میں نے غلط کہا سید امین القادری کو تو میرے اوپر جو ہے گالیاں دینا شروع کر دی، اور انہوں نے غلط کہا ہے تو ان کو جو ہے واہ واہ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ان کو جو ہے بہت اچھی طریقے سے نواز رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو ابھارنا میرے خلاف چاہا، لیکن میں آپ کو بتا دوں تھمبنیل میرا بنانے کا مقصد، آپ تھمبنیل کو بھی نہیں سمجھے، جو سید امین القادری کے نام پر غلط کا نشان ہے، اسی طرح رمضان نقشبندی صاحب کے نام فوٹو پر جو غلط کا نشان ہے وہ ہے آپ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی آپ نے ان کو غلط سمجھا، جیسا کہ آپ نے اپنے پہلے تھمبنیل میں بھی ایک چیز کی تھی، تو آپ نے اس چیز کو کیا تھا، اسی کو میں نے اپنے تھمبنیل میں بھی اپنایا ہے اور اسی کو دہرایا ہے، آپ کی طرف نظر کرتے ہوئے، آپ کے نزدیک غلط ہے، اور آپ کے نام پر جو میں نے غلط کا، آپ کے فوٹو پر غلط کا نشان لگایا، وہ میرے نزدیک آپ نے غلط کام کیا ہے، کیونکہ آپ کو دونوں طرح کی روایات کو بیان کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد آپ کو قول راجح بیان کرنا چاہیے تھا، صرف یہ نہیں کہ قول راجح بیان کر دیا اور اس کو سید امین القادری کو جو ہے پورے طور پر بالکل کلی طور پر بالکل غلط ٹھہرانے کی کوشش کی اور ان کو توبہ تک کا حکم دینے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا مقصد جو تھمبنیل بنانے کا وہ یہ تھا، میں اس میں وضاحت کرنے کے لیے ہی آج اس ویڈیو میں آیا ہوں۔ تیسری چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ تیسری چیز جو 30 منٹ کے بعد میں تقریباً انہوں نے کہی ہے، 30 منٹ کے بعد میں وہ مجھ پر ایک الزام لگایا، بہت گھنونا الزام، بہت ہی بڑا اور بہت ہی خطرناک الزام، جس کی زد میں جو ہے میں ان کو آسانی سے بخشنے والا نہیں ہوں، جس کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے اللہ رب العزت کے انہوں نے اللہ رب العزت کے تعلق سے بولا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کو زمان و مکان سے مقید کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے زمان و مکان ثابت کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، 1000 بار معاذ اللہ، خدا نہ کرے کہ کبھی میں اس طرح کی سوچ رکھوں یا اس طرح سے کچھ بولوں، اللہ رب العزت مجھے بولنے سے پہلے، اس طرح کی سوچ رکھنے سے پہلے اللہ رب العزت مجھے دنیا سے اٹھا لے، میں اس طرح کا کبھی نہیں سوچ سکتا کہ اللہ رب العزت کے لیے میں زمان و مکان ثابت کروں۔ انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں 30 منٹ کے بعد میں تقریباً 30 منٹ 20 سیکنڈ پہ یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے زمان و مکان کے ساتھ میں اللہ رب العزت کو مقید کیا ہے اور ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ میں نے ایسا کہیں نہیں کہا۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہے کہ اللہ رب العزت زمان و مکان سے پاک ہے، اور جو اللہ رب العزت کے لیے زمان و مکان مانے ثابت کرے وہ کافر ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں نے زمان و مکان مانا ہے اللہ رب العزت کے لیے، تو جو شخص زمان و مکان مانے اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرے، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اگر حکم کفر کا ہے، جیسا کہ آپ بھی یہی کہیں گے، اور کوئی بھی عالم اگر کسی سے بھی سوال کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ اللہ رب العزت کے لیے زمان و مکان ماننا یہ بلا شبہ کفر ہے۔ اب جب آپ یہ کہیں گے کہ کفر ہے، تو چونکہ آپ نے میرے متعلق یہ بات کہی ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے زمان و مکان ثابت کیا اور اللہ رب العزت کو زمان و مکان سے مقید کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کا فتویٰ میرے خلاف بھی کفر کا ہی ہوگا، معاذ اللہ، کفر کا ہی ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر سید امین القادری صاحب قبلہ نے چونکہ اس بیان کو کیا ہے، اور سید امین القادری کے فیور میں میں نے ویڈیو بنائی تھی تھوڑی، اور ان کو کفر سے بچانے کی کوشش کی تھی، تو ظاہر ہے کہ آپ جو ہے اس واقعے کو لے کر کے سید امین القادری صاحب پہ بھی کفر کا فتویٰ لگائیں گے۔ وہیں پر رمضان نقشبندی صاحب قبلہ جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے، تو ان کو بھی اس کے زد میں آنا پڑے گا اور ان پر بھی آپ کفر کا حکم لگائیں گے، جیسا کہ آپ نے میری باتوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کو زمان و مکان کے ساتھ میں مقید کیا ہے۔ آپ اس کا جواب ضرور دیں کہ مجھ پر کفر کا حکم لگے گا یا نہیں،
یا پھر آپ اس بات سے رجوع کریں کہ میں نے اللہ رب العزت کو زمان و مکان کے ساتھ میں مقید نہیں کیا ہے. یا تو آپ رجوع کریں ورنہ آپ مجھ پر حکم لگائیں، اور حکم لگائیں تو پھر یہ سوچ کر کے لگائیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی کسی پر کفر کا حکم لگاتا ہے تو کفر جو ہے ایک جانب ضرور پلٹتا ہے. یا تو جس کو کافر کہا گیا ہے وہ کافر ہے، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو جس نے کہا ہے وہ خود کافر ہو جائے گا. اس چیز کو خیال میں رکھتے ہوئے ویڈیو بنائیں اور میری بات کا جواب دیں، اور اس بات کا یا تو رجوع کریں کہ میں نے اللہ رب العزت کو زمان و مکان کے ساتھ میں مقید نہیں کیا ہے. جبکہ خدا کا فضل ہے الحمدللہ، کبھی بھی میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کو میں زمان و مکان کے ساتھ میں مقید کروں. سمجھے؟ تو یہ ہوئی. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کا جواب ضرور دیں مجھے. پھر انہوں نے ایک بات اور کہی جو کہ تقریباً 23 منٹ پر ہے یہ بات، 23 منٹ کے بعد میں، کہ راجے قول کو اپنانا چاہیے اور بیان کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں کہ راجے قول کو ہی ہمیشہ ترجیح دینی چاہیے، جو جمہور کا قول ہے، اور جمہور کا جو جس پر حکم ہو وہی اپنانا چاہیے، جمہور کا جو حکم ہو. ٹھیک ہے، بلا شبہ. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف میرے یا کسی اور کے لیے نہیں بلکہ ہر کسی کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ جمہور کے ہی قول کو اپنانا زیادہ بہتر سمجھے. یہ میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی ہے. میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جمہور کے قول کو اپنایا ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے نہیں اپنایا. وہ کس طرح سے اور کہاں نہیں اپنایا؟ دیکھیے، ہمیشہ انسان کو اپنی باتوں میں اس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ تضاد نہ ہو. متضاد باتیں نہیں کرنا چاہیے. آپ کی باتوں میں خود تضاد آتا ہے. آپ نے اس ویڈیو میں تو کہا ہے کہ جمہور کے قول کو اپنانا چاہیے اور جمہور کے قول کو ہی ترجیح دینی چاہیے، اسی کو بیان کرنا چاہیے. لیکن آپ نے ایک ویڈیو کے اندر ابو طالب کے ایمان کے متعلق جو ویڈیو ہے اس میں آپ کا کیا عقیدہ ہے، آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کا موقف ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایمان والے ہیں. اور جمہور کا قول کیا ہے؟ جمہور کا موقف کیا ہے؟ حالانکہ بہت سارے علماء کرام نے اس کے خلاف بھی کہا ہے کہ ایمان ابو طالب کے قائل ہیں بہت سارے علماء کرام. بلا شبہ میں اس بات سے انکار نہیں کر رہا، لیکن جمہور کا کیا قول ہے وہ مجھے بتا دیجیے گا. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جمہور کے قول کو اپنانا چاہیے تو پھر جمہور کے قول کو آپ نے کیوں نہیں اپنایا ایمان ابو طالب کے معاملے میں؟ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی آپ نے جو حوالہ دیا ہے اسی ویڈیو میں، جو ایمان ابو طالب کے متعلق ہے، حوالہ دیا حضور اعلیٰ حضرت کا بھی، کہ حضور اعلیٰ حضرت نے بھی جو ایمان ابو طالب کے قائل ہیں ان کو کافر کہنے سے منع فرمایا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کافر کہو ان کو، میں نہیں کہتا، کیونکہ ہمارے اکابر علماء کرام نے جو فرما دیا ہے حضور اعلیٰ حضرت نے اور دیگر اکابرین نے، وہ بالکل حق اور صحیح ہے. میں ان کے قول و فعل پر جو ہے بلا شبہ حضور اعلیٰ حضرت خاص کر ان کے قول پر، ان کے فتاوی پر جو ہے آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہوں الحمدللہ. حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایمان ابو طالب کے متعلق کیا ہے. حضور اعلیٰ حضرت ابو طالب کے ایمان کے قائل نہیں ہیں بلکہ ان کے کفر کے قائل ہیں. البتہ بہت سارے علماء کرام ایمان ابو طالب کے بھی قائل ہیں، اور جمہور کا قول یہی ہے، جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت نے بھی اس میں بیان فرمایا، پورا رسالہ ہے اس کے اندر، کہ جمہور کا قول یہی ہے کہ ابو طالب ایمان والے نہیں تھے. اسی کو حضور اعلیٰ حضرت نے بہت سارے دلائل سے ثابت بھی کیا ہے، جیسا کہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں فتاوی رضویہ کے اندر، اس کو پورا رسالہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا جو ہے موقف یہ نہیں ہے، آپ کا جمہور کے خلاف ہے. لیکن اس ویڈیو میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہور کے قول کو اپنانا چاہیے. بلا شبہ جمہور کے قول کو اپنانا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ میں نے سید امیر القادری صاحب قبلہ کے بیان کو یا ان کے جو وہ قول ہے حدیث کو لے کر کے، اس کو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جمہور کا قول ہے، یا ان کو درست بالکل پورے طور پر درست کہا اور جمہور کے قول سے رجوع کرتے ہوئے میں نے جمہور کے قول کو چھوڑتے ہوئے کوئی ضعیف قول اپنایا ہو. نہیں، میں نے صرف ضعیف روایت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ بہت سارے علماء کرام بلکہ اکثر علماء کرام کا یہ طرز تحریر رہتا ہے، طرز بیان رہتا ہے اکثر و بیشتر، کہ کسی مسئلے کے تحت جو ہے جتنے اقوال ہوتے ہیں وہ تمام کو ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر جو راجع ہوتا ہے اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. اور آپ میری ویڈیو میں دیکھیں گے تو میں نے جو راجع قول ہے اکثر شارحین کا وہ بیان کیا ہے اپنی ویڈیو کے اندر. میری ویڈیو کو اگر آپ صحیح سے سمجھیں گے تو میرا جو موقف رہا، میرا رجحان جو رہا ہے زیادہ تر وہ یہی رہا ہے کہ اکثر شارحین کا جو قول ہے کہ سید امیر القادری صاحب قبلہ کا جو بیان ہے اس حدیث کے متعلق، تو وہ کہیں نہ کہیں ضعیف ہے. کیونکہ میں نے سید امیر القادری صاحب کی بارگاہ میں بھی التجا کی تھی، اس ویڈیو میں کہا تھا، آپ نے سنا ہوگا تو، کہ سید امیر القادری صاحب سے بھی میں التجا کرتا ہوں کہ وہ باتیں بیان نہ کریں کہ جو ضعیف ہیں،
واقعات بھی وہ بیان کریں کہ جن کی مستند روایات ہیں. یہ بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہی ہے آپ. اور میرا اسی طرف رجحان ہے کہ راجح قول جو ہے، جو جمہور کا مذہب ہے، اسی پر عمل کرنا چاہیے، اسی کو زیادہ تقویت ملنی چاہیے، اسی کو زیادہ راجح قرار دینا چاہیے بلا شبہ. اور میں نے بھی اپنی ویڈیو کے اگر آپ دیکھیں گے تو اسی کی طرف رجحان میرا زیادہ رہا ہے. البتہ میں نے وہ روایت بھی بیان کی ہے جو ضعیف ہے، وہ اس لیے تاکہ سید امین القادری صاحب کو جو پورے طور پر غلط ٹھہرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ نہ ہو. بلا شبہ ہر کسی کو راجح قول اپنانا چاہیے اور جمہور کے قول کو ہی اپنانا چاہیے، سمجھے؟ تو میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے اس ویڈیو میں بھی. ایک بات اور کہی تھی انہوں نے اندھ بھکتی کے تعلق سے، کہ اندھ بھکتی دکھاتے ہیں. وہ میرے ذہن میں نہیں ہے پورا ان کا جو الفاظ تھے پورے، لیکن انہوں نے اندھ بھکتی کے تعلق سے بھی کہی ہے. لیکن ان کی باتوں سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کے موافقت میں اگر کوئی بول رہا ہے کمنٹ کو لے کر کے، ہاں انہوں نے کہا تھا اندھ بھکتی کے تعلق سے، تو اگر ان کے مطابق، ان کے موافق اگر کوئی بول رہا ہے، کوئی کمنٹ کر رہا ہے تو وہ درست ہے. اور جو ان کے خلاف اگر کمنٹ کر رہا ہے، کوئی ان کے خلاف اگر کوئی بول رہا ہے تو وہ اندھ بھکت ہے ان کے نزدیک، جہاں تک ان کے باتوں سے سمجھ میں آتا ہے. تو دیکھیے میرے پیارے، اندھ بھکت ایسا نہیں ہے کہ اندھ بھکتی جو ہے ہر کہیں اندھ بھکتی ہو. اگر کوئی صحیح طور پر کمنٹ کر رہا ہے، کوئی صحیح بول رہا ہے، چاہے وہ ہمارے مخالف ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اندھ بھکتی نہیں ہے. اس کو قبول کرنا چاہیے، اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں میں کہیں نہ کہیں میں نے غلط بولا ہے، یا میں کہیں نہ کہیں غلط ہوں، تو اس کو مان لینا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم جو ہے اپنی ضد پر اڑے رہیں. تو میرے پیارے اس چیز کو ذہن میں رکھیں. ایک بات یہ انہوں نے کہی تھی سید امین القادری صاحب کے تعلق سے حکم لگانے کے اوپر، کہ میں نے ان پر جو ہے جھوٹ باندھا ہے، کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، اور انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا سید امین القادری صاحب پر توبہ وغیرہ کے لیے نہیں کہا ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ سیاق و سباق کوئی چیز ہوتی ہے، شاید اس کو یہ نہیں سمجھتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں. سیاق و سباق میں آپ کو بتا دوں کہ بیان کرنے کے آگے پیچھے یا کتاب کے اندر بھی کہیں پر بھی اگر کوئی بیان کیا لکھا جاتا ہے، کوئی بھی ٹاپک ہو، تو اس کو جو ہے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آگے پیچھے سے سمجھی جاتی ہیں. ان کی ویڈیو کو آپ سننے کے بعد میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سید امین القادری صاحب کے بیان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، اسی طرح رمضان نقشبندی صاحب کے بیان کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. تو کیا یہ حکم جو لگائیں گے یا توبہ کے لیے جو کہیں گے وہ مجھ سے کہیں گے یا آپ سے کہیں گے؟ کس سے کہیں گے؟ میں ناظرین سے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توبہ کے لیے کہیں گے، جب بات سید امین القادری صاحب کی چل رہی ہے، سیاق و سباق ایک چیز ہوتی ہے، آگے پیچھے سے سمجھنا. تو سیاق و سباق کیا بتا رہا ہے؟ یہ ویڈیو میں بات سید امین القادری صاحب کے تعلق سے کر رہے ہیں، رمضان نقشبندی صاحب کے تعلق سے کر رہے ہیں. تو کیا توبہ کا حکم یا توبہ کے لیے کہیں گے تو وہ مجھے ایڈوائز دیں گے توبہ کے لیے، یا مجھ سے کہیں گے، یا آپ سے کہیں گے توبہ کے لیے؟ توبہ کے لیے بھی ظاہر سی بات ہے، جب ان کے خلاف بول رہے ہیں، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو توبہ کے لیے بھی انہی سے کہیں گے. تو یہ تو سیاق و سباق سے انسان سمجھ سکتا ہے. میں نے کوئی الزام نہیں لگایا، میں نے سیاق و سباق کو سمجھنے کے بعد میں اس بات کو کہا کہ انہوں توبہ کا حکم جو دیا وہ سید امین القادری کو دیا ہے. مجھے تو نہیں دیں گے نا، کیونکہ میں نے غلط نہیں بولا، میری بات نہیں چل رہی اس ویڈیو میں. آپ سن سکتے ہیں اس ویڈیو کو دوبارہ ان کی، سمجھے؟ تو جب میں نے نہیں کہا تو میرے اوپر کیوں حکم لگائیں گے؟ وہ تو سید امین القادری کی بات چل رہی ہے، سید امین القادری کے متعلق یہ بیان کر رہے ہیں، انہی کو غلط ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو توبہ کا حکم بھی انہی کو دیں گے، ظاہر سی بات ہے. سیاق و سباق تو یہی بتاتا ہے. اب باقی آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، آپ کا دل زیادہ بہتر جانتا ہے. لیکن سیاق و سباق کوئی بھی اس ویڈیو کو سنے گا، کوئی بھی دیکھے گا، تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں سیاق و سباق یہی بتا رہا ہے کہ توبہ کا یا غلط کا جو حکم لگ رہا ہے، غلط جس کو کہا جا رہا ہے وہ سید امین القادری ہی ہے، سمجھے؟ تو میں نے اپنی طرف سے کوئی جھوٹ نہیں باندھا ان پر. یہ الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے جھوٹ باندھا ہے. انہوں نے توبہ کے تعلق سے ایک جگہ بات کی ہے تقریباً 16 منٹ پر اپنی ویڈیو میں، کہ توبہ کرائیں. مجھ سے کہا کہ توبہ کرائیں سید امین القادری کو، یا کسی واقعے کو لے کر کے کہا ہے. تو دیکھیے، میں یوٹیوب پر یا کہیں بھی اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں کسی کو توبہ کراؤں یا میں کسی پر حکم لگاؤں. میں یہاں پر مسائل اکثر و بیشتر بتاتا ہوں. یہ توبہ کرانا یا ان پر فتوے لگانا، کوئی غلط بولے تو یہ میں نے کام اکابرین کے حوالے کر رکھا ہے، جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ سوجھ بوجھ ہے ان کو، مجھ سے زیادہ عقل ہے ان کے پاس میں، اور بہت زیادہ ماہر ہیں علم میں الحمدللہ. میں نے ان کے سپرد کر دیا ہے، یہ کام ان کے حوالے ہے، وہ کریں گے. ہاں اگر وہ کر دیں گے، حکم لگا دیں گے، تو میں چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ میرا باپ یا میرا بھائی کیوں نہ ہو، اگر ان کے خلاف بھی اگر کوئی حکم لگے گا تو میں پھر ان کے خلاف بھی ہو جاؤں گا. لیکن جب تک اکابر کسی پر حکم نہیں لگائیں گے، کوئی حکم واضح نہیں کریں گے اکابر، یا آپ جیسے کوئی حکم لگانے سے مجھ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب تک کوئی اکابر ان میں سے کوئی حکم نہیں لگاتے تب تک میں کسی کے خلاف نہیں جاؤں گا. اگر آپ بھی ہیں تو آپ کے خلاف بھی میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کے خلاف نہیں ہوں میں.
یا آپ پر کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، میں صرف صحیح اور غلط کو بتا رہا ہوں، دلائل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حکم لگانا میرا کام نہیں ہے، یہ کام اکابرین کا ہے۔ ہاں اگر بھائی آپ اکابرین سے زیادہ علم رکھتے ہیں، اکابرین سے زیادہ عقل ہے آپ کے پاس میں، تجربہ آپ کے پاس اکابرین سے زیادہ ہے، تو آپ حکم لگا سکتے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، میں آپ کو نہیں روکوں گا، یا میں آپ پر جو ہے زبردستی نہیں کر سکتا کہ آپ حکم کیوں لگا رہے ہیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ جیسا چاہیں، جسے جو چاہیں وہ کہیں، جس کو چاہیں وہ گمراہیت کا حکم دیں، جس کو چاہیں توبہ کا حکم دیں، جس کو چاہیں کفر کا حکم دیں، وہ آپ کے اوپر ہے، وہ آپ جانیں۔ میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ حکم لگائیے مت لگائیے۔ ہاں اگر کوئی مجھ سے کہے گا کہ آپ حکم لگاؤ، تو میں یہ بات اپنے اکابرین کی طرف لوٹ دیتا ہوں کہ میرے اکابر جس پر حکم لگائیں گے وہ لگائیں گے، میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ میں حکم لگاؤں۔ الحمدللہ میں اپنے بارے میں زیادہ شو نہیں کرتا، لیکن چونکہ انہوں نے میرے علم کے متعلق بھی کہا کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ چل رہا کہ عالم ہے یا نہیں، تو الحمدللہ میں شو نہیں کرتا ہوں، اور مجھے جو جانتا ہے وہ جانتا ہے میرے بارے میں کہ میں کتنا علم والا ہوں، کتنا علم ہے میرے پاس الحمدللہ۔ جتنا ہے خدا کا شکر ہے، بہت ہے، اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ میں بریلی شریف منظر اسلام جو کہ اعلیٰ حضرت کا قائم کردہ مدرسہ ہے، اسی سے فارغ التحصیل ہوں الحمدللہ۔ افتاء میں نے وہیں سے کیا ہے الحمدللہ، میں نے اعدادیہ سے اور افتاء تک وہیں پر تعلیم حاصل کی الحمدللہ۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ مجھ پر یہ اعتراض کیا ہے، تاکہ میں بتا دوں لوگوں کو کہ مجھے اللہ رب العزت نے کیا دیا ہے۔ خدا کا شکر ہے، میں اس کا کروڑہ درجہ احسان مانتا ہوں، شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے جتنا بھی دیا ہے الحمدللہ کافی ہے، اور مزید عطا فرمائے، میری التجا ہے اللہ رب العزت سے، اور میں انشاءاللہ کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ مزید حاصل ہو، لیکن جتنا دیا اس پر عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال انہوں نے ایک بات اور کہی تھی تقریباً اپنی ویڈیو میں 22 منٹ پر، کہ اختلاف کے متعلق بات کہی ہے کہ اگر ایسے تو میں بھی ہر حدیث پر اختلاف کر سکتا ہوں۔ تو میرے پیارے، میں آپ کو نہیں روک رہا ہوں، آپ کی مرضی ہے، جب چاہیں جس کے واقعے پر چاہیں، جس کی تقریر پر چاہیں، جس کے فتوے پر چاہیں، آپ چاہیں تو حدیث پر بھی۔ بس میں التجا کر سکتا ہوں کہ برائے مہربانی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان اپنے ایمان و عقیدے کو سنبھال کر کے رکھنا چاہیے، یہ بہت نایاب دولت ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی حکم لگانے سے پہلے یا کوئی بھی اختلاف کرنے سے پہلے جو ہے یہ سوچ لینا چاہیے کہ کہیں اس اختلاف کی وجہ سے یا اس حکم کی وجہ سے کہیں ہم خود تو زد میں نہیں آ جائیں گے۔ بہرحال وہ آپ کے اوپر ہے، آپ جب چاہیں جس سے چاہیں اختلاف کریں، جس کے واقعے سے، جس کی تقریر سے، جس کی تحریر سے، یا جس حدیث سے، جس قرآنی آیات سے، جب چاہیں آپ جو ہے اختلاف کر سکتے ہیں بلا شبہ۔ میں اس بات کو نہیں کہہ رہا آپ سے، وہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اگر مفتی احمد یار خان نعیمی نے ایک روایت کو ذکر کیا ہے، اگر اس کی طرف توجہ گئی ہے ان کی، تو کیا انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے میرۃ المناجی کے اندر، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا تھا، تو کیا وہ آپ جیسوں کے قول کو انہوں نے ذکر فرمایا ہوگا؟ اگرچہ بعض لکھ کر کے ذکر فرمایا ہے، تو کیا بعض کا جو لفظ ہے وہ آپ جیسوں کے قول کو، یا آپ اعتراض کریں گے تو کیا آپ کے قول کو ذکر کر دیا جائے گا کتاب کے اندر؟ آپ جیسے لوگوں کو، یا کوئی بھی انسان اگر کسی حدیث کے یا کسی بھی معاملے کے متعلق اگر اعتراض کر دے، اختلاف کر دے، تو کیا اس کو ذکر کیا جائے گا؟ نہیں میرے پیارے۔ اگر مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت و رضوان نے اپنی کتاب کے اندر اس قول کو جگہ دی ہے، تو کہیں نہ کہیں انہوں نے کہیں نہ کہیں معتبر یا کسی ایسی شخصیت کے جس کے قول کو جو ہے کتاب کے اندر جگہ دینا ضروری سمجھا ہو اور اہمیت دی ہو، اس کو اسی وجہ سے دی ہوگی کہ وہ کچھ اہم ہوں گے۔ اگرچہ ضعیف قول ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ راج قول ہے، جمہور کا قول ہے، نہیں، اگرچہ ضعیف ہے، لیکن کہیں نہ کہیں مفتی احمد یار خان نعیمی نے اگر اپنی کتاب کے اندر اس کو جگہ دی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ رہی ہوگی۔ آپ جیسے کہ قول کو تو شاید انہوں نے جگہ نہیں دی ہوگی، سمجھے؟ تو اس چیز پر بھی توجہ دیں۔ ایک چیز اور مجھے ہنسی آ رہی ہے تھوڑی سی، انہوں نے مجھ سے میرے بارے میں کہا تھا کہ مجھے نہیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ عالم ہے، تو میں شو نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے ان کی گفتگو سے ایک جگہ مجھے اندازہ ہوا کہ مجھے لگا کہ کتنے علم والے ہیں۔ میں تو سوچ رہا تھا آپ کے پاس علم ہوگا کافی، لیکن مجھے ایک جملے سے بہت تعجب بھی ہوا، ہنسی بھی آئی، اور کئی مرتبہ جملہ آپ نے بولا ہے، آپ دیکھیے ویڈیو میں، کہ مزید فتویٰ یعنی کہ ایکسٹرا، مزید، انہوں نے جو لفظ بولا ہے وہ مزید ہے، زا کے ساتھ میں، مزید کا معنی تھا ایکسٹرا، زیادہ، اور، سمجھے؟ تو انہوں نے مزید اس کو بولا ہے، آپ مزید فتویٰ،
تو آپ اس کو اندازہ لگائیے. مجھے سن کر کے تو تھوڑی ہنسی آئی تھی، لیکن خیر ہو جاتا کبھی، ہو سکتا میں تو یہی کہوں گا کہ ہو سکتا آپ سے غلطی ہوئی ہو، لیکن اگر ایسی غلطی ہو جائے تو ایڈیٹنگ کرتے وقت جو ہے آپ ضرور اس پر توجہ دیں، سمجھے. اس کو آپ کو ایڈٹ میں نکال دینا چاہیے تھا، کیونکہ میں ہی نہیں کوئی بھی اس پر اعتراض کر سکتا ہے اور آپ کے علم کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ آپ کتنے علم والے ہیں. تو بہتر ہوگا کہ اس طرح کی میں آپ کو ایڈوائس دے رہا ہوں کہ اس طرح کی ایڈیٹنگ میں جو ہے آپ تھوڑا توجہ دیں. اب انہوں نے لاسٹ میں ایک بات کہی تھی کہ جو میں نے بیان کیا ہے آپ نے بھی وہی بیان کیا، میرے متعلق کہا تھا. تو بلا شبہ میں نے دیکھیے جو دلائل ہیں، میں دلائل کو نہیں چھپاتا ہوں، میرے اندر وہ عادت نہیں ہے. دلائل چاہے اگر میرے خلاف بھی ہوں گے تو میں ان کو بھی نہیں چھپاتا ہوں، سمجھے. اور علم والے کی پہچان بھی یہی ہے کہ وہ علم کو نہیں چھپائے. دلائل اگر کچھ بھی ہیں چاہے میرے خلاف ہی کیوں نہ ہو، میں ان کو نہیں چھپاتا ہوں، میں ان کو سامنے رکھتا ہوں اگرچہ میرے خلاف ہی ہوں. تو میں نے اس ویڈیو میں دلائل دیے ہیں، میں نے کسی پر حکم نہیں لگایا، نہ آپ پر لگایا ہے، نہ سید امین القادری صاحب پر لگایا ہے، اور نہ ہی رمضان نقشبندی صاحب پر لگایا ہے. میں نے صرف دلائل پیش کی ہیں اور راج قول کی طرف جو ہے اپنا رجحان زیادہ کیا ہے. آپ اس ویڈیو میں سمجھ سکتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اس میں ویڈیو میں نے جو کیا ہے وہ سید امین القادری صاحب کو کفر سے بچایا ہے. وہ کیسے؟ کیونکہ اگر آپ جیسا کہ اپنی ویڈیو میں بھی آپ نے میرے اوپر بھی حکم لگایا، جیسا کہ میں نے شروع میں ہی بولا ہے کہ آپ نے اللہ رب العزت کو جو ہے زمان و مکان سے مقید کر دیا ہے. تو اس واقعے کی روشنی میں اگر آپ جس طرح سے ان پر حکم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اور سید امین القادری کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس سے یہی ظاہر ہو رہا ہے اس واقعے کی روشنی میں آپ کی باتوں کے لحاظ سے کہ سید امین القادری صاحب بھی اللہ رب العزت کو زمان و مکان سے مقید کر رہے ہیں، زمان و مکان سے مقید کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے مجھے بھی کہا ہے کہ آپ نے زمان و مکان سے اللہ رب العزت کو مقید کر دیا ہے. تو اس کا حکم تو ظاہر سی بات ہے، جو زمان و مکان سے مقید کرے اللہ رب العزت کے لیے جو زمان و مکان مانے وہ کافر ہے. بلا شبہ یہی حکم ہوگا. کسی بھی عالم سے آپ پوچھ لیں، کسی سے بھی کہیں سے بھی کسی بھی دارالفتہ صفت والے لیں، یہی فتویٰ آئے گا کہ وہ کافر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، میں ایسا کبھی نہیں سوچ سکتا، کبھی نہیں. اور مجھے یقین ہے میں سید امین القادری صاحب کے تعلق سے بھی، کیونکہ وہ بھی ایک سنی صحیح العقیدہ عالم ہے، میں ان کے تعلق سے بھی ایسا نہیں سوچ سکتا. حالانکہ میں رمضان نقشبندی صاحب کے تعلق سے نہیں جانتا کہ وہ کیا ہیں، کتنے پڑھے ہیں، بہرحال. اور میں وہ اگر مومن ہیں، ایمان والے ہیں، سنی صحیح العقیدہ ہے، تو میں ان کے تعلق سے بھی یہی گمان کروں گا ظن المؤمنین خیرہ کے تحت کہ وہ ایسا نہیں سوچ سکتے. انہوں نے ایسا سوچ کر نہیں بیان کیا ہوگا، بلکہ بیان جو کیا ہے وہ اسی طور پر کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی بیان کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد جو ہے، اور شارحین نے اکثر نے یہی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے زمان و مکان سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے زمان و مکان ماننا یہ جائز نہیں ہے. آپ نے بھی کہا ہے. اور حدیث سے مراد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی ذات ہے. اور وہاں پر جو کہا جاتا ہے وہ یہی کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کا جلوہ نظر آتا ہے. اور سید امین القادری صاحب نے جو کہا ہے وہ بھی اسی اعتبار سے کہا ہوگا. اور اسی طرح رمضان نقشبندی نے بھی اگر کہا ہے تو وہ اسی اعتبار سے کہا ہے، کیونکہ یہ سنی صحیح العقیدہ عالم ہے. اور میں ظن المؤمنین خیرہ کے تحت حدیث پاک ہے، ظن المؤمنین خیرہ، مومن کے تعلق سے اچھا گمان کرنا چاہیے. تو میں ایک عام انسان تو دور، یہ تو عام انسان کے لیے بھی حدیث ہے، میں ایک عام انسان تو دور ایک عالم کے تعلق سے اچھا ہی گمان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے جو یہ واقعہ بیان کیا اگرچہ ضعیف ہے، لیکن یہ واقعہ اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ اللہ رب العزت جو ہے مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا کبھی نہیں سوچ سکتے. اس کا بیان جو ہے ان کا وہ اسی پر محمول کیا جائے گا، یہی سوچ کر کے آپ بات کریں گے کہ ہاں انہوں نے جو کہا ہے وہ ضعیف روایت کو بیان کیا ہے، وہ جو کہ نہیں کرنی چاہیے تھی. ضعیف جو راج قول ہے اسی کو بیان کرنا چاہیے تھا. اگر ضعیف قول بیان کر بھی دیا تھا تو پھر اس کو بیان کرتے کہ یہ ضعیف ہے، راج یہ ہے، سمجھے. لیکن آپ نے اس چیز کو نہیں کہا، ڈائریکٹ ان کو غلط ثابت کر دیا. اور آپ نے یہ بھی حکم لگا دیا دوسری ویڈیو میں کہ میں نے جو ہے اللہ رب العزت کو زمان و مکان سے مقید کر دیا ہے، جو کہ بالکل صریح کفر ہے اگر ایسا کوئی سوچے تو، سمجھے. ایسا کوئی سوچے کہ زمان و مکان اللہ رب العزت کے لیے ثابت کرے، مقید کر دے اللہ رب العزت کو، تو یہ صریح کفر ہے، جو کہ آپ کے ویڈیو کے تعلق سے، آپ کی ویڈیو سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے مجھ پر بہت سخت حکم لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ضرور اس کا جواب دیجیے گا، ورنہ آپ اس سے رجوع ضرور کیجیے گا، ورنہ آپ خود پھنس سکتے ہیں، سمجھے. اور میں نے سید امین القادری صاحب کو اور رمضان نقشبندی صاحب کو جو ہے ان کے بیان کو اس بات پر کیوں محمول کیا ہے؟ کیونکہ ایک روایت ضعیف ہی صحیح، تو ضعیف ہی روایت کی وجہ سے میں نے ان کو کفر سے بچایا ہے. اور یہ بلا شبہ آپ کسی بھی مفتی سے، کسی بھی عالم سے جن سے آپ جو ہے تحقیق کرتے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا مسئلہ، کہ کیا یہ مسئلہ ہے نہیں کہ کسی بھی سنی صحیح العقیدہ انسان کو
عالم تو دور، کسی بھی سنی صحیح العقیدہ انسان کو جو ہے جہاں تک ممکن تعویل ہو صحیح درست ممکن تعویل ہو، وہاں تک اس کے قول و فعل کو جو ہے صحیح پر محمول کرتے ہوئے اگر تعویل کی گنجائش ہے، صحیح اور درست تعویل کی گنجائش ہے، تو تعویل کرتے ہوئے اس کو کفر سے بچانا چاہیے، اس کو ڈائریکٹ کفر کا حکم نہیں لگانا چاہیے۔ یہاں تک بیان کیا جاتا کہ اگر کسی قول کے اندر 99 احتمال کفر کے ہوں اور ایک احتمال جائز اور صحیح درست، یعنی کہ کوئی بھی ایسی الٹا سیدھا احتمال نہیں، جائز اور درست اگر کوئی احتمال ہو جو کہ ایمان پر ہو، ایمان پر دلالت کرتا ہو، تب بھی اس کو کافر نہیں کہا جائے گا اور اس کے کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا، سمجھے؟ تو ایمان سے کفر سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں نے سید امین القادری صاحب کے تعلق سے جو بیان کیا پچھلی ویڈیو میں، وہ یہی کوشش کی ہے کہ سید امین القادری صاحب اور رمضان نقشبندی صاحب کو میں نے کفر سے بچایا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہا ہے، اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو پھر جو ہے ان پر کفر لازم آئے گا، بلا شبہ کفر لازم آئے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے اندر اللہ رب العزت کا جلوہ نظر آتا ہے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے۔ تو چونکہ میں نے ان کو ایک کفر سے بچایا ہے، سمجھے؟ اور کفر سے بچانا، جب تک کوئی تعویل ہو ممکن درست تعویل ہو سکتی ہو، تب تک انسان کو، مسلمان کو کفر سے بچانا چاہیے۔ اور میں نے وہی کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا سید امین القادری کے فیور میں ویڈیو بنا کر کے، سمجھے؟ آپ جو ہے اس بات کو شاید نہیں سمجھ پائے ہیں یا نہیں سمجھ پا رہے ہیں، کوشش کیجئے سمجھنے کی۔ اور رہا اللہ رب العزت کے تعلق سے جسم و جسمانیت کے تعلق سے، تو بلا شبہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اگر کوئی بولتا ہے اللہ رب العزت کا چہرہ ہے، اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے، یا جو سید امین القادری صاحب نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو گویا اللہ رب العزت کو دیکھا، تو وہ اللہ رب العزت کا جلوہ ہی دیکھا، یہی ہے۔ کیونکہ ید اللہ وجہ اللہ، یہ کلام مقدس نے بھی اللہ رب العزت کے لیے پکارا ہے۔ کہیں پر ید اللہ کے اگر کہا ہے کلام مقدس کے اندر، اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ، کہیں پر وجہ اللہ، تو اس سے مراد اللہ کا چہرہ یا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا چہرہ جو ید اللہ وجہ اللہ بولا ہے، اس سے مراد اللہ رب العزت کا جلوہ ہے، سمجھے؟ اور ید اللہ بولا ہے تو اس سے مراد اللہ رب العزت کا دست قدرت ہے۔ اور اگر کوئی یہ مان لے کہ جیسا ہمارے ہاتھ ہیں ویسے اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں معاذ اللہ، جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے اللہ رب العزت کا چہرہ معاذ اللہ، یا جیسا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ ویسے اللہ رب العزت کا چہرہ معاذ اللہ، تو یہ تو بالکل صریح کفر ہے۔ کوئی بھی اس کو ایمان نہیں کہہ سکتا، اور جو اس طرح کا عقیدہ رکھے اس کو کوئی بھی ایمان والا نہیں کہہ سکتا۔ لیکن آپ نے میرے تعلق سے جو بات کہی ہے مقید والی کہ اللہ رب العزت کو زمان و مکان کے ساتھ مقید کر دیا ہے، تو برائے مہربانی آپ اس کو سمجھیں، اور اگر آپ کو غلط لگے تو آپ رجوع کریں، اور اگر رجوع نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو جو ہے مجھ پر اس کے متعلق جو آپ نے حکم لگایا ہے مقید کے تعلق سے بات کہیے، تو اس کے متعلق میرے خلاف، سید امین القادری صاحب کے خلاف اور رمضان نقشبندی صاحب کے خلاف جو ہے حکم بیان کرنا پڑے گا آپ کو، اور وہ حکم جو جس اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں اس اعتبار سے جو ہے ڈائریکٹ کفر کا حکم لگے گا۔ آپ پر ضروری بنتا کہ اس کا حکم ضرور بتائیں کہ کیا حکم ہوگا، اور ضرور وضاحت کریں، سمجھے؟ ورنہ پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں اگر آپ نے جواب نہیں دیا اس کا کہ کیا حکم ہوگا اس بات کے متعلق۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جس واقعے کے متعلق جو ہے کسی پر اعتراض کرنا چاہیں وہ آپ کی مرضی ہے، میرا یہ فیلڈ نہیں ہے، میں اس موضوع پر آتا ہی نہیں ہوں۔ میں جو ہے کوشش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا جو قول ہے الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے قتل سے زیادہ سخت ہے، تو میں فتنے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ضروری مسائل ہیں جن سے قوم کو فائدہ ہو وہ مسائل زیادہ تر بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس طرح سے ان مسائل میں کسی نے تقریر میں جو ہے اگر کوئی بات کہہ دی ہے تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے کم علمی کی وجہ سے کہی ہو سکتا ہے کہ اس کا مطالعہ نہ ہو سکتا ہے اس نے ضعیف روایت اس لیے کر دی ہو بیان کہ اس کو علم نہ ہو کہ یہ ضعیف ہے۔ تو میں اس چیز کو سوچتا ہوں، میں کسی کے متعلق غلط فہمی نہیں رکھتا، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے ظن المؤمنین خیرا، کہ مومن کے تعلق سے اچھا گمان کرنا چاہیے۔ تو یہ تو عام مومن کے لیے بھی حدیث ہے، اور پھر خاص جو عالم ہیں الحمدللہ جو بیانات کرتے ہیں تو ان کے متعلق تو ظاہر سی بات ہے کہ میں اس طرح کا گمان نہیں رکھ سکتا۔ وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کیا گمان رکھتے ہیں، کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ہے، آپ کو اختیار ہے، جو چاہیں وہ بیان کر سکتے ہیں اور جو چاہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ میں آپ کو نہیں روک سکتا، زبردستی تو نہیں کر سکتا، البتہ آپ کو بس مشورہ دے سکتا ہوں کہ کبھی بھی اگر کوئی ویڈیو بنائیں، کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں تو بس تھوڑا سوچ سمجھ کر کے اٹھائیں، اور تھوڑا حالات کو دیکھتے ہوئے مد نظر رکھتے ہوئے حالات کو اس کے اوپر ویڈیو بنائیں، سمجھے؟ بس خدا حافظ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو جو ہے سنیں
پورا، اور اگر ایک مرتبہ میں سمجھ میں نہ آئی ہو تو دوبارہ اس ویڈیو کو سنیں، تیبارہ ویڈیو کو سنیں، اور کہیں پر اگر مجھ سے کہیں پر چوک ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوئی ہو، کیونکہ میں بھی انسان ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن برائے مہربانی آپ مجھے اس سے آگاہ ضرور کریں کہ کہاں میں نے غلط بولا ہے۔ لیکن میرا مقصد جو ہوتا ہے وہ مقصد ہوتا ہے صحیح بیان کرنا۔ اگر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی دونوں طرح کے دلائل بیان کیے تھے تو وہ اس سے مقصد تھا میرا سید امین القادری صاحب کو ایک کفر کے الزام میں جو پھنسانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور یہ ثابت کرنے کی، جیسا کہ میرے خلاف بھی ویڈیو بنا کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کے لیے معاذ اللہ زمان و مکان مان لیا ہے۔ تو برائے مہربانی اس چیز کو سمجھیں اور اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھنے کی، صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور فتنہ و فساد سے بچنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فتنہ و فساد سے ہم تمام لوگوں کو بچائے رکھیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔